अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं उमरान आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजिए और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, तारुफ में मैं एक तो जुमला हंस करके आगे चलूँगा। सबसे पहली बात तो उनकी राय, उनका तजिया, उनकी बातें ऐवानों में ज़ेर बहस रहीं। उनका तबसरा काबीना के फ़ैसलों में नज़र आया। इसके अलावा वो गूंज दुनिया में सुनी गई। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, कॉलम निगार, तजियाकार, डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मसरूफियत के बावजूद वक्त देने का शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो रीडिंग स्टोरी है, अखबारात की जीनत बनी। मार्केटें और कारोबारी सरगर्मियाँ, हफ्ता इतवार को बंद करने का फैसला कलअदम करार। मार्केटें बंद कराने का क्या जवाज़ है? हफ्ता और इतवार को भी मार्केटें खोली जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। क्या हफ्ता इतवार को कोरोना छुट्टी पर चला जाता है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एक बड़ा तफसीली और जामे किस्म का उनका वो था, रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के। अदालत उस्मा में कार्रवाई हुई, मुंसिफ आज़म की ये बातें हैं। तो मैं आगाज़ यहीं से करूँगा कि मार्केटें बंद कराने का क्या जवाज़ है? क्या हफ्ता इतवार को कोरोना छुट्टी पर चला जाता है? बिल्कुल, बहुत ही कल काफ़ी सख्त बातें हुई हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं अपने, कि ये वही चीज़ें हैं जो हम पिछले कोई एक हफ़्ते से सुनते आ रहे थे कि खोलना चाहिए, और ये छुट्टी पे चला जाता है, 5 बजे के बाद ये आता है, और 2 दिन 3 दिन जो है ये कि ज़्यादा आ जाता है, शिद्दत बढ़ जाती है उसकी। ये सारी चीज़ें थी। एक तो आवाम का मुतालबा भी बहुत शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था, और ताजिर बरादरी का भी, कि दुकानें खोली जाएँ। और इसी दौरान एक और बाज़गश थी जो हुकूमत की तरफ से थी, वफाक की जानिब से, कि अगर लॉकडाउन ना खोला गया, कारोबार ना खोला गया तो लोग भूखों मर जाएंगे, लोग घरों में खाने को नहीं है। बेशक ऐसा ही है कुछ इस तरह की सूरत हाल, और इस चीज़ का मुज़ाहरा कल लोगों ने बखूबी लगा लिया है। जिस तरह से मार्केटों में रश था, ईद की ख़रीदारी हो रही थी, चूड़ियाँ ख़रीदा जा रही थी, कपड़े बनाए जा रहे थे और ऑर्डर दिए जा रहे थे, उससे तो बिल्कुल लग यही रहा था कि सैलाब SOPs की जो फासले सारे मिट चुके थे, एक दूसरे से मिल रहे थे। जितनी मार्केट्स थी, जो ये भी ऑर्डर था कि जो मार्केट्स हैं, जो सूबाई हुकूमतें हैं, अब उन पे वो कर दिया था कि वो इसकी पासदारी कराएंगी कि जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो लोग मार्केटों में जा रहे हैं उस पर उन पे अमल दरामद कराएंगी, लेकिन सख्ती नहीं करेंगी। लेकिन कारोबार अब किसी का बंद नहीं होगा, कोई खिलाफ वर्जी नहीं होगी। लेकिन ये तमाम शहरों में यही देखा गया, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक शहर में ऐसी सूरत हाल हो कि SOPs बात वही है कि अमल किया गया हो। अव्वल रोज़ से एक मुखमसे का आलम था, मुबहम बातें हो रही थी, हाफ कुक वाली चीज़ें चल रही थी कि लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, लॉकडाउन नरम होना चाहिए, लॉकडाउन स्मार्ट होना चाहिए। और फिर आपने इसमें कारोबार भी, आधा कारोबार खोला, आधा नहीं खोला। जो आम हालात में भी जो हजाम की दुकानें हैं वहाँ से बीमारियाँ लगा करती थी, उसको भी खोल दिया गया। जो कल एक वज़ीर ने भी हमारे जुमला कहा कि वहाँ पे सिर्फ बाल कटेंगे, उसके अलावा कोई सरगर्मियाँ नहीं होंगी। कौन सी होती हैं वहाँ पे सरगर्मियाँ? तो ये बाल भी नहीं कटेंगे, उन्होंने तो शेव और हजामत बनाने पे बोला है कि तो नहीं फिर वहाँ पे क्या होगा? तो बहरहाल ये सूरत हाल है। जिस तरह से दुकानें खुल गई, मार्केट्स खुल गई, जो सड़कों पे अज़दहाम रहा ट्रैफिक का, और जो लोग जिस तरह से निकले थे घरों से, ऐसा तो कतई नहीं लग रहा था कि ये सारे इनके घरों में खाने को नहीं है। सब ईद की शॉपिंग कर रहे थे। अब ये भी कि एक सवाल है, ईद की शॉपिंग तो करें, जाएंगे किसके यहाँ? क्यों एक तरफ गवर्नमेंट ये भी कह रही है, साथ साथ ये कहा जा रहा है कि एहतियात करें, कारोबार खोल रहे हैं लेकिन एहतियात के साथ, आपने देख लिया। और दूसरी तरफ डॉक्टर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, इसके अगेंस्ट हैं कि आपने जिस तरह से चाहूँगा, क्योंकि वाज़ेह तौर पे जिनका नाम इस्तेमाल किया गया जिन मार्केट्स का, क्या ज़ैनब मार्केट और राजा बाज़ार छोटी मार्केटें हैं? क्या तारिक रोड और सदर का शुमार भी छोटी मार्केट्स में होता है? लोगों को डराना नहीं, SOPs पर अमल कराएं। बात यही है कि शुरू में एक स्लोगन भी गलत दिया गया था कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। ये उसी के असरात हैं। ये लोगों को एक खौफ भी बेचा गया, लेकिन बाद में फिर शायद उस संगीनी का इल्म हुआ कि नारा शायद गलत निकल आया है, उसको फिर तस्हीह की गई, उसको फिर ख़त्म कराया गया। बहरहाल ये आलमी इदारे सेहत जो है वो बारहा कहा जा रहा है कि
جو حکومتیں ہیں وہ ٹیسٹ اور اس کی تشخیص کا جو مرحلہ ہے اس کو آگے بڑھائیں، اس کی صلاحیت بڑھائیں آگے. لیکن حکومتیں جو ہیں، بعض حکومتیں بغیر ویژن کے آگے چل رہی ہیں، وہ تباہی اور نقصان کا سبب بنے گا آگے جا کے. جیسے عالمی ابھی پھر بارہا عالمی ادارہ صحت کا یہی وہ ہے کہ احتیاط اور ٹیسٹ. تو جب تک آپ اس طرف نہیں جائیں گے، ابھی جس طرح سے مارکیٹیں کھلی ہیں، جو رش بڑا ہے ہر جگہ، ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں رش ہی رش آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی نظریہ فالو نہیں کیا جا رہا، جس پہ چاروں صوبوں میں خلاف ورزی کی بنیاد پر دکانیں بند کی جا رہی تھیں، گرفتاریاں ہو رہی تھیں. اب اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب کرونا جو ہے عید کی خریداری کے لیے شاید اس نے موقع دیا لوگوں کو کہ گھروں سے نکلیں، کاروبار چلے، زندگی کا پہیے چلیں، وہ اب ڈرے گا. اسی طرح کی باتیں چل رہی ہیں ساری کی ساری سوشل لیکن میڈیا یہاں پہ. 2-3 چیزیں اور ہیں. سب سے اہم چیز تو ہے بیانات. یعنی اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں اور جس طرح واضح کیا گیا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس میں، زہرم مارکیٹ کا ذکر، طارق روڈ، صدر کا ذکر ہے، تو شاپنگ مالز اور بازار نہ کھولنے پر ہماری سرزنش ہو رہی ہے، یہ کہنا ہے سعید غنی کا. اور انہوں نے مزید کہا، حیرت ہے لوگوں کو بچوں کی صحت سے زیادہ نئے کپڑوں کی فکر ہے. بات وہی، جس طرح سے لوگ باہر نکلیں اس سے اندازہ تو یہی ہوتا ہے، انہیں کھانے پینے سے زیادہ کپڑوں کی طلب تھی. مارکیٹوں میں گئے، دھڑا دھڑ شاپنگ ہو رہی ہے. کل آپ جس طرح سے دیکھ لیں، آپ اس کے برعکس اگر آپ جائیں جو مسلمان ممالک ہیں بالخصوص، وہاں پہ دیکھیں کرفیو بھی لگایا جا رہا ہے. کویت میں دیکھیں، قطر دیکھیں، دبئی میں دیکھیں آپ کس طرح سے وہاں پہ سب جگہ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. ٹرکی میں عید کی جو چھٹیاں ہیں اس میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کی باز گشت سے ہر جگہ اعلان بھی کر دیا گیا. ہمارے ہاں الٹی نیا ہے، وہاں پہ ہر کچھ کھول دیا گیا. اچھی بات ہے. اب یہ تمام ذمہ داری عوام پہ ڈال دی ہے، اس عوام پہ ڈال دی ہے جو منتشر ہجوم کی مانند ہے، جو جہاں چاہے نکل جاتے ہیں. کہ ہمارے یہاں ایک یہی چیز ہے جس سے آپ روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اس کا اظہار بہت زیادہ کیا جاتا ہے. آپ جس چیز کو منع کریں گے، آپ نے باہر نہیں نکلنا، لوگ نکلیں گے صرف دیکھنے ہی کے لیے نکلیں گے. کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وائرل کرنے کے لیے. جہاں یہ صورتحال ہوگی تو اس کا پھر انجام کیا ہوگا؟ کہ یہ نہیں کہ بارہا کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے اس طرح کی بیماری کہ لوگ اس سے خوفزدہ نہیں. اس میں آپ دیکھیں یہ انسان سے انسان میں صلاحیت کر رہی ہے، یہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ فاصلہ رکھیں. کیوں؟ آپ جب قریب جائیں گے اس سے یہ لگ جائے گا، آپ یہ ملٹیپلائی ہوگا. جب آپ گھر واپس جائیں گے تو وہ گھر میں اس کو لے کے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کوئی روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ آ رہے ہیں گھر کے اندر. کسی کو نہیں پتہ گھر والوں کو کہ آپ کے ساتھ وہ دوسرا مہمان بھی ساتھ چلا آ رہا ہے ہمارے. تو اچھا، اس کے قطع نظر جو دوسری بیماری ہیں ان میں بھی اموات ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر. تپے دل ہے، کینسر ہے، دمہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، اس کا نہیں ہے. دیکھیں ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اس کے قریب نہ جائے، اس کی مدد نہ کرے. سب مدد کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن یہ واحد بیماری ہے جب پتہ چل جائے تو اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے اہل و عیال سے کوئی نہیں ملتا، اس کے پڑوس تک کے گھروں کو سیل کر دیا جاتا ہے. اگر اس کی کوئی دکان ہے، کاروبار ہے تو وہ بھی بند کرا دیا جاتا ہے. یہ عالم ہے. عجیب سی بات ہے کہ بیماری کی بجائے انسان سے نفرت شروع کر دی نہیں، تو پھر یہی وجہ ہے. اب جو جس طرح سے سندھ حکومت بارہا کہہ رہی تھی، جب ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس اب آنے شروع ہو گئے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اللہ ہی حافظ ہے. جو لوگ باہر نکلے انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ زندگی ختم نہیں ہو رہی، دنیا ختم نہیں ہو رہی. لیکن یہ جس طرح سندھ کی قیادت کہہ لیں یا حکومت کہہ لیں، جو بیانات آ رہے ہیں، حکومت کی اپنا ایک وہ سلسلہ ہے، وہ اس کو روکنا چاہتی ہے، تدارک چاہتی ہے، اور پہلے کے اقدامات کے بارے میں باقاعدہ اور باضابطہ طور پہ اپریسیشن ملی، سراہا گیا اور پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا. لیکن اب جو صورتحال ہے اس کے بعد پی ٹی آئی رہنما جو ہیں ان کا اپنا ایک الگ سے انداز ہے، وہ بکھلائے ہوئے نظر آتے ہیں کرونا کے پھیلاؤ سے. یعنی تمام کھلاڑی عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. کل جو گفتگو ہوئی حلیم عادل شیخ اور فردوس شمیم نقوی کی، انہوں نے سندھ حکومت پر بے جا تنقید کی ہے. دنیا بھر میں جو ترقی ہوتی ہے وہ مثبت سوچ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ میں نہ مانوں کے اوپر کچھ نہیں سوائے تباہی و بربادی کے کوئی حاصل آپ نہیں کر سکتے. تو یہ سازشی نظریے جو چل رہے ہیں، آپ ایسے کیا کر لیں گے؟ آپ کس عوام کو بیوقوف بنا چاہ رہے ہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس طرح کی جو آپ پالیسیاں بنا رہے ہیں، اس طرح کے جو نظریے پیش کر رہے ہیں اول روز سے، اس سے کیا ہوگا کہ لوگ پہلے ہی منتشر تھے، مزید منتشر ہو رہے ہیں. وہ سمجھیں کس کی مانے؟ جو پی ٹی آئی کا وہ اپنے رہنماؤں کی مانے گا، لیکن چولہا ان کی باتوں سے نہیں جلتا.
ان کی زندگی ان کی باتوں سے نہیں بچتی. بالکل. علاج معالجے کے انہیں بھی پیسے دینے پڑ رہے ہیں, جو پیپلز پارٹی والے کو دینے پڑ رہے ہیں یا نون لیگ والے کو پیسے انہیں بھی دینے پڑ رہے ہیں, ان کا بھی ٹیسٹ فری میں نہیں ہو رہا ہے. تو سب لوگ پاکستانی ہیں اور معاملہ پاکستان کا ہے, ملک کا ہے, معاملہ پاکستان کا ہے, لیکن رہنما لیڈران جو ہیں وہ اس چیز کو شاید سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں. انہیں صرف سیاست ہی کی پڑی. اس وقت بھی یہ جو ان حالات کے اندر, جیسے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اسی طرح ہوتا آیا ہے, لیکن اگر آپ جائیں 100 سال پہلے جائیں, 200 سال پہلے جائیں, پیچھے جائیں, تو وہاں بھی وبائی امراض آئے ہیں, آفتیں آئی ہیں, اس میں بھی اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے. لیکن ایسے لوگوں کو جو تاریخ جو ہے نا, ایک بڑا باریک نقطہ ہے, ضمن سوال ہے کہ یہ جو صورتحال بن گئی ہے, یعنی آپ کو بیماری سے نمٹنا ہے, اس سے لڑنا ہے, لیکن جو قیادت ہے یا جو اس قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ اس سے تدارک نہیں, اس کو پھیلانے کا سلسلہ لگ رہا ہے یا اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ذمہ دار پھر کون ہوگا. بات دیکھیں نا کہ دنیا کا اصول ہے, جو محنت کرتا ہے, جو تگدو کرتا ہے, سوچ بچار کرتا ہے, پالیسیاں بناتا ہے مستقبل کے لیے, 20 سال 25 سال 50 سال کی آگے جو رہنما لیڈر وہی ہوتے ہیں. پالیسی جو بناتے ہیں وہی جو ہے کامیاب ہوتے ہیں, وہی سرخرو ہو کے بحرانوں سے نکلا کرتے ہیں. اور جن کی سوچ ہی محدود ہو, چھوٹی سی سوچ ہو کہ ہم نے بس یہاں پہ اپنے زمینوں پہ قبضہ کرنا ہے, یہ ٹینڈر ہم نے لینے ہیں, یہ ٹھیکہ ہم نے لینا ہے, یہ کنسٹرکشن کا کام ہم نے کرنا ہے, یہ فارم ہاؤس ہم نے بنانے ہیں, اور اس طرح سے میڈیکل کمپنی ہے وہاں سے ہم نے لائسنس لینا ہے, تو ان کی سوچ محدود ہوتی ہے. وہ صرف اپنی ایک بوٹی کے لیے پورے لوگوں کی گائے تک, بکرا نہیں بولوں گا, گائے ذبح کر دیتے ہیں, وہ سب سڑ جاتا ہے, لیکن انہیں اپنی بوٹی کی فکر ہوتی ہے. تو ایسی قومیں, ایسے لیڈران کبھی ترقی نہیں کرتے. ہاں, لیکن تاریخ بھی ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتی ہے. وہ ان کو انہی لفظوں کے ساتھ لکھتی ہے کہ جیسے پہلے بھی ہوا تھا, جو وبا جو آئی تھی پہلے 19 سینچری میں, اس میں بھی یہی ہوا تھا. وہاں بھی یہی لوگوں نے اسی طرح کے ہجوم لگاتے تھے, ایک دوسرے سے ملتے تھے, منع کرنے کے باوجود اس کا کیا رزلٹ نکلا تھا؟ تباہی و بربادی, اموات. لیکن ابھی پھر ہم اس سے سبق حاصل نہیں, ہم سیکھتے گواہ بھی ہے اور معاف بھی نہیں کرے گی, معاف بھی نہیں کرتی ہے. دیکھیں ترقی وہی کرتے ہیں, کہا نا کہ جو محنت کرتے ہیں, جو اپنی جاب, جو 8 گھنٹے کی جاب ہے, اگر وہ جاب بھی پوری نہ کریں, وقت پہ آفس نہ آئیں, ان کی وجہ سے کام سفر ہو رہا ہو, ان کی وجہ سے ہر چیز متاثر ہو رہی ہو, تو ان کا کیا بنے گا؟ ایسے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ایسے میں وہی بولتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے. وہی بات ہے, جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. ایسی ہمارے حکمرانوں کا حال یہی ہے کہ وہ جو سوچ بچار ہے اس سے کام نہیں لے رہے, اس اپنی ذات تک محدود ہیں. ان کو لوگوں کا خیال نہیں گو کہ وہ بارہا غربت 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 غریب غریب کا نام ضرور لگا رہے ہوتے ہیں گے. ایسے غربت جو ہے نا, پیسے تقسیم کر کے ان کا نام لے کے ہی ختم ہوتی ہے. غربت ختم ہوتی ہے انصاف سے, جو کہ اس پارٹی کا سلوگن بھی ہے. وہ انصاف ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. پلاننگ لازم بات ہے. بلکہ جس طرح آپ حکمران جماعت کی بات کر رہے ہیں, تو ایک بیان بازی وہ تھی جو حکومت اور اپوزیشن کا نام آپ دے, اسپیشلی صوبہ سندھ میں, اور یہاں بھی جو صورتحال ہم نے ایوانوں میں دیکھی. لیکن ایک بیان بازی ہے جو حکومتی اراکین حکومت کے حوالے سے کر رہے ہیں, اس میں ایک بڑا نام ہے, وہ ہے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی. انہوں نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی. حالانکہ یہ لاک ڈاؤن کس نے کھولا, کون اس پہ ایس او پیز دے رہا ہے, کون اس کو ڈیل کر رہا ہے. اگر ہم وفاق کی بات کرتے ہیں یا باقی میں پنجاب بھی ہے, کے پی بھی ہے, تو یہ ساری کی ساری صورتحال کون لاگو کر رہا ہے؟ اس کے باوجود وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کہہ رہی ہے کہ حکومت نے مارکیٹیں کھول دیں, بازاروں میں عوام کا جم غفیر ہے, کورونا کوئی زکام نہیں, ملک میں اس کا زور جون میں سامنے آئے گا. تو یہ اب چودھری فواد کہہ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد بھی ان کے پھر ٹویٹ آ جاتے ہیں, وہ لیول کی طرف چلے جاتے ہیں, اس میں وہ سراہا بھی جاتا ہے, اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے. تو یہ کنٹرڈکشن ایک تو بیانات میں, دوسرا حکومت اراکین کے ہی بیانات, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بزا کا جو سیاسی رہنماؤں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ اسی طرح کے دیتے ہیں, دونوں سائڈ کے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ اگر یہ بات ہماری ٹھیک ہوگی تو ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے بات کہی تھی, وہ غلط ہو گئی تو وہ دیکھیں پہلے تو ہم نے یہ بات کہہ دی تھی. تو وجہ یہی ہے کہ ہر کسی کو تشویش ہے, خدشات ہیں کہ جو کرونا جو ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے وزراء اور جو کمیٹیاں بنی ہیں
ان کا سب کا یہی کہنا ہے کہ کرونا ختم نہیں ہوا. ایک طرف آپ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں, ایک طرف مارکیٹیں کھول رہے ہیں, وہ بھی 24 گھنٹے ہفتے میں 7 دن. تو اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں احتیاط برتیں. احتیاط جب اس وقت نہیں برتی جب آپ نے لاک ڈاؤن سخت کیا تھا, اس وقت بھی اس طرح سے اس کی صحت کے مطابق عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا. تو اب کیا کریں گے؟ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو آزادی مل گئی ہے, نجات مل گئی ہے. جو موت کا خوف جو منڈلا رہا تھا سروں کے اوپر وہ ختم ہو چکا ہے. ایک ہفتے کے لیے اس کو شاید بند کر دیا گیا ہے کرونا کو, وہ کئی سائڈ ادھر ادھر چلا جا چکا ہے. تو یہ صورتحال میں آپ کو سنبھالنا ہوگا. جو ڈاکٹر جو بارہا کہے جا رہے ہیں, میں ایک اور شخصیت کی جانب چلتا ہوں, ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور وہ ہیں وزیر برائے ریلوے شیخ رشید. کل انہوں نے اعلان تو کر دیا بدھ سے ٹرینیں چلیں گی, 1 جون تک حالات بہتر ہوئے تو مزید ٹرینیں چلائیں گے. شہری مسافر کو چھوڑنے یا لینے نہ آئیں, شیخ رشید کی اپیل. ایک بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم سے انہوں نے اپروول لی, منظوری دے دی گئی. ایک دن پہلے انہوں نے کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے جملہ بولا کہ میری جو یہ وزارت ہے کوئی ہلکی پھلکی نہیں ہے, اور نہ ہی میں کوئی ایسا وزیر ہوں. بڑی فنکارانہ صلاحیتیں انہوں نے بیان کی, اپنی ذات کی بھی اور اپنی معاملات کی بھی. اس کے بعد انہوں نے اگلے دن, اس وقت 2 دن کی مہلت مانگی, اگلے ہی دن انہوں نے وزیر اعظم سے منظوری لے کے یہ اعلان کر دیے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے یہ بیانات؟ ان کے اندر آپ کو واقعی وہ درد نظر آ رہا ہے کہ جی قوم واقعی سفر کر رہی تھی, سفر نہیں ہو پا رہا تھا, یا اپنی ہی سوچ کے تابع وہ اتنے مشکور ہوئے جا رہے ہیں وزیر اعظم کے بھی اور شہریوں سے اپیل بھی کر رہے ہیں؟ بس اسی طرح کا چل رہا ہے. انجمن ستائش باہمی والی بات ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, اور ان کی وزارت واقعی میں اہم ہے کیونکہ وزارتوں کا مجموعہ ہے وہ, کہ وہ ہر طرف وہ وکٹ کے چاروں جانب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, ہر طرف کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ پہلے انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا, اس پہ ایک تمسخر بھی وہ اڑایا گیا تھا کہ جہاز کھول دیے گئے, فضائی آپریشن بحال کر دیے گئے, تو ریلوے کیوں نہیں کیا, یہ تو غریب آدمی سفر کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں, ہم ایک تذبذب کا شکار ہیں. واضح حکمت عملی اور واضح بات نہیں کر پا رہے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. 2 ٹوک الفاظوں میں آپ کو پالیسی بنانی چاہیے. جو حکمران جو ہوتے ہیں, جو لیڈران ہوتے ہیں, جن کو قوم کا درد کھائے جا رہا ہوتا ہے, اس قوم کے یعنی کہ درد میں ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے, وہ برا حال ہوتا ہے, وہ اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے. ایک چیز تو میں ضرور مینشن کروں گا, وہ ہے ضمن ہی, کیونکہ شیخ صاحب نے بھی کل بولا, انہوں نے بھی آبادی جو ہے نا, جنہوں نے ٹکٹ خرید لیے تھے وہ 24 کروڑ کر دیے. اس سے پہلے آپ نے سنا تھا 29 ارب بھی تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا صوبائی وزیر اجمل وزیر, ان کی تو سائنس ہی اپنی نظر آئی ہے. تو یہ پھسلن ہے, کیا سوچ ہے, یا جذباتی ہو کے گفتگو کر دینا, جبکہ پتہ ہے کہ آپ کی باتیں ہیڈ لائنز کا حصہ ہوں گی؟ فرد جذبات میں بہہ جاتے ہیں, اور ان کو معلوم بھی ہے کہ ہیڈ لائنز میں اب کیسے رہنا, کیونکہ سیاست کے اندر شیخ رشید سے زیادہ کسی کو نہیں معلوم کہ ہیڈ لائنز کیسے میں جگہ بنانی ہے مجھے. تو انہی کو دیکھ ہم دیکھ جو دوسرے بھی ہیں, جو سندھ میں جو آج کل چل رہا ہے وہ یہی صورتحال ہے. اسی کا حصہ ہے کہ کس طرح سے میڈیا پہ اپنی جگہ حاصل کرنی ہے, کس طرح سے اخباروں میں شہ سرخی میں آنا ہے, کیسے ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اندر ہم نے آنا ہے. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ جتنی بھی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف اسی سوچ کے تابع, یہ صرف وہی ایک سوچ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے عوام کا درد کھائے جا رہا ہے. باقی ایسا کچھ بھی نہیں. اگر ایسے ہی درد ہے تو کتنے رہنما ہیں جو عوام کے گھروں پہ گئے ہیں, اپنے ووٹرز کے پاس گئے ہیں, ان کا حال احوال معلوم کیا ہے کیسے ہیں, راشن ہے یا نہیں ہے. صرف ٹی وی کے اوپر نظر آتے ہیں, کلر چشمے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ درد میں لگا رہے تھے کہ آنکھوں میں ان کی سرخ ہو رہی ہوتی ہیں, سوتے نہیں ہیں, جاگتے رہتے ہیں رات بھر, عوام کے درد میں کرب میں مبتلا رہتے ہیں. تو جہاں ایسی صورتحال ہوگی تو عوام کیا کریں گے؟ ان کا بھی یہ قصور ہے کہ وہ پھر ان کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن پھر میں وہی ضمن سوال ہے میرے ذہن میں کہ ایوانوں میں بھی آپ نے بات نہیں کی, وہ چاہے ایوان بالا تھا چاہے ایوان زیری تھا, کانفرنسز میں بھی آپ بات نہیں کرتے, بیانات آپ کے 2 رخے ہوتے ہیں. اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ایوان بالا کا ایوان زیری کا جو اجلاس ہوئے, دونوں اجلاس ہوئے, اس میں دیکھیں کتنا آپ نے خرچہ کیا. اس میں لوگوں کو کرونا بھی لگا, جس میں صحافیوں کو بھی کرونا لگا, اس اجلاس کی کوریج کے لیے اراکین کو بھی لگا. اسی وجہ سے جو فواد چودھری نے بھی شرکت نہیں کی. آپ نے اتنا خرچہ کیا, سب کچھ کیا, لیکن اس کو اہمیت نہیں دی. وہ آپ نے صرف ایک دوسرے
دوسرے کی بیشنگ کے لیے استعمال کیا. نہ قائد ایوان اور نہ ہی اپوزیشن لیڈر دونوں اس میں شامل نہیں ہوئے, ایک دن بھی وہ نہیں آئے. اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان 5 روز کے دوران آپ وہاں پالیسی بناتے, وہاں یکسوئی کے ساتھ وہاں اعلان کرتے. یہ معاملہ عدالت تک جاتا ہی نہیں, وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ آپ ہیں پارلیمنٹ, آپ ہے, آپ نے قانون سازی کرنی ہے, آپ نے اس پہ عمل درآمد کرانا ہے. تو آپ کے اگر ذریعے جاتا تو آپ کی جے ہوتی, آپ کا نام ہوتا. آج آپ بھی مائنس ہو گئے. جو آپ جس طرح کی باتیں کر رہے تھے, جو پریس کانفرنسیں ہو رہی تھی, جو پارلیمنٹ کے اندر صرف قانون سازی تو کچھ بھی نہیں کی, صرف وہاں پہ شاہد خاقان عباسی نے ایک لفظ کہا تھا کہ سب کو ماسک لگا دیے جائیں. وہ ایک آپ نے بعد میں اس پہ کیا, وہ بھی اپوزیشن رہنما نے کہا تھا. ٹھیک, اگر وہیں سے اگر یہ نعرہ جاتا کہ مارکیٹیں کھول دی جائیں, یہ قانون سازی کی جائے, پاسداری کی جائے, ماسک لگائے جائیں, سوشل ڈسٹینسنگ کی جائے, تو آپ کا نام ہونا تھا, آپ کی جے جے کار ہوتی, لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے. آپ حیرت کی بات ہے, گھنٹوں کی طوالت تھی ان اجلاسوں کی, اور اس میں جذبہ تھا, ولولہ تھا, جوش تھا, لفاظی تھی, اظہار تھا, سب کچھ تھا, صرف کرونا نہیں تھا. یہ سب چیزیں تھیں ایک دوسرے کے خلاف تھیں, اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے تھیں. کرونا تو وہاں پہ تھا ہی نہیں. کرونا کا تو ایک نام تھا, ایک صرف اوپر نام دے دیا گیا تھا کہ اس کی یک انعقادی ایجنڈا ہے, لیکن اس کے برخلاف وہاں کچھ بھی نہیں ہوا سوائے اپنے قد بڑھانے کے لیے, دوسرے کا نیچے کرنے کے لیے. تو اس کو عوام نے بھی دیکھا قریب سے, اور جو جس طرح صورتحال چل رہی ہے, اگلے الیکشن میں وہ اس کا رزلٹ سامنے آئے گا, کیونکہ 2 سال تو ہو گئے, عوام نے دیکھ لیا ہے. یہ تو دیکھیں یہ بلیسنگ تھی, یا جو بھی آپ کہہ لیں, جو کرونا جو آیا ہے, یہ بحران میں آپ کو نکلنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس نے موقع فراہم کیا. کرونا سے پہلے کی صورتحال بھی سب کو معلوم ہے, معاشی صورتحال کیا تھی اور ہم کہاں کھڑے تھے. شیخ رشید کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا تھا. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اس بحران میں اس بحران میں لیڈرشپ سامنے آتی, پالیسیاں ایسی بناتی, ملک ترقی کرتا. یہ موقع آپ کو ملا, آپ کے قرضے بھی ریشیڈیول ہوئے, آپ امداد بھی ہو گئی, ہر کچھ ہو گئی, لیکن نہیں ہوا. تو کرونا کا مقابلہ. ایک اور رخ کی جانب جاتا ہوں. پنجاب میں ٹرانسپورٹرز کی دھڑے بندی, ایس او پیز پر عمل کرنے کے لیے ایک گروپ متفق تو دوسرا انکاری. کرائے کم نہیں کر سکتے, ٹرانسپورٹرز کی ہٹ دھرمی. تو کیا بنے گا؟ یعنی جس کا حوالہ تو شیخ صاحب دیتے رہے کہ بسیں بھی چل گئیں, اور صورتحال اب یہ بھی ہے, اور وہ ایس او پیز نہیں ماننا چاہ رہے. کیا صورتحال دیکھ؟ ہمارے ہاں ہر کسی کا, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر کسی کا اپنا سچ ہے, اپنی پالیسی ہے. ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میری ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ کام ہو, میں جو کہوں اسی طرح سے ہو. یہ ٹاپ ٹو باٹم یہی صورتحال ہے ہر جگہ. جہاں کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹ کھول دو, وہ کھول نہیں رہے. جہاں نہیں کھول رہے بول رہے ہیں کھولیں گے ہم. تو یہ کیا عجیب سی صورتحال کا سامنا ہے عوام کو, ملک کے عوام کو, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے بھی ہر کہیں سے مستقل مزاجی نہیں ہے, تو نیچے بھی یہی صورتحال ہے. جہاں ٹرانسپورٹ کھول دی, آپ چلاؤ نا, کیوں نہیں چلا رہے؟ بات جنون ہے. جب پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں اتنی نیچے 30-40 روپے کم ہو گئی ہیں, تو کرایہ بھی جنون ہے, کم ہونا بنتا ہے آپ کا, آپ کم کریں. کہ یہی صورتحال دیکھیں آپ کو نظر آئے گی تعلیمی اداروں کے اندر. اسکول کالجز بند ہیں, لیکن تواتر کے ساتھ میسیجز پیرنٹس کے پاس آ رہے ہیں کہ فیس جمع کرائیں, فیس ابھی تک آپ کے ہمارے پاس نہیں آئی ہے. یہی ٹرانسپورٹرز کا ہے کہ ہم پیسے بھی کم نہیں کریں گے اور بھر کے لے کے جائیں گے. بسیں کیسے لے کے جائیں گے بھر کے؟ آپ جو ایس او پیز جو گورنمنٹ بنا رہی ہے, عوام کے مفاد میں بنا رہی ہے, آپ کے مفاد میں بنا رہی ہے. جب 2 مہینے سے جب آپ کا کاروبار بند تھا, تو آپ جب ٹھیک تھے, جب گورنمنٹ کاروبار آپ کا کھولنے چاہ رہی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ کام ہوگا, ہم آپ کی نہیں مانیں گے, جیسا ہم کہیں گے ویسا ہی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. ملک ایسے نہیں چلتے, ادارے ایسے نہیں چلتے ہیں, ترقی ایسے نہیں ہوتی. فرد واحد کے لیے سب کچھ بدلا نہیں جا سکتا. جو گورنمنٹ کو اسٹک رہنا چاہیے, جو اپنی پالیسی ہے اس پہ عمل درآمد کرائے. وہ کیوں نہیں ان کو وہ کرتی, پھر جو نیشنلائز کر دیں ہر چیز کو, جب آپ نے اتنی چھوٹ دی ہے. گورنمنٹ کی جانب سے تو کسی قسم کی سرزنش بھی نظر نہیں آ رہی, اپنے اراکین کے حوالے سے, ان کے بیانات کے حوالے سے, اور باقی معاملات کے اور اقدامات بھی. یعنی وہ حکومت تو شاید یہی نظر آ رہا ہے, ایک دوسرے کو سراہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ایک دوسرے کی تعریف کرتے. وزیر اعظم کانفرنس کرتے ہیں اور پوری کابینہ ان کے ارد گرد بیٹھتی ہے, اور وہ ساری کی ساری باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کی تعریفیں رہتی. نہیں دیکھیے, حکومت میں تو ہوتا بھی ہے, ان کا تو کام ہے, ذمہ داری ہے ان کی, کیونکہ سارے لیڈران ایک ساتھ بیٹھے ہیں. اگر وہ ان کی تعریف نہیں کریں گے, باہر تو ہو نہیں رہی.
آپ ہی دیکھیں نا باہر جس طرح سے کرٹیسائز ہو رہا ہے، کیونکہ باہر زمینی حقائق سامنے آ رہے ہیں. جب آپ بیٹھے ہوئے میٹنگ کے اندر اگر آپ ایک دوسرے کو شیلٹر نہیں دیں گے، ایک دوسری کی پذیرائی نہیں کریں گے، تو وہ بھی جا کے پھر شیخ رشید کی طرح یا فواد چودھری کی طرح اسٹیٹمنٹ گڑھ دیں گے کہ یہ تو ملک دیوالیہ ہو گیا تھا اور یہ جو لاک ڈاؤن ختم کیا گیا یہ ٹھیک نہیں کیا گیا، کورونا بڑھے گا. لیکن تو وہاں بیٹھ کے جس تو طرح ہم بنتا ہے. بات کر رہے ہیں شاید سننے والوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹاؤنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں تھوڑا سا مزید آگے چلتا ہوں، کل کے ریمارکس کی طرف ہی چلتے ہیں. ایک اور ریمارکس، اسپتالوں میں تھرڈ کلاس ادویات، او پی ڈیز میں مریض ہوں تو ڈاکٹرز چائے پیتے ہیں. کیا کیمرے لگا کر نگرانی نہیں ہو سکتی؟ چیف جسٹس سرکاری اسپتالوں کی حالت زار پر بھی برہم ہوئے. اور اسی کے ساتھ میں لنک کروں گا ایک اور ہیڈ لائن کہ پاکستان میں ہیلتھ ورکرز کورونا کا شکار ہونے لگے. 517 ڈاکٹر سمیت 1247 افراد متاثر. 24 گھنٹے کے دوران 14,000 کے قریب ٹیسٹ ہوئے، 1974 کیسز رپورٹ ہوئے. لیکن ڈاکٹرز جو کیئر کرنے والے ہیں ان کی کیئر کون کرے گا؟ دیکھیں اصل چیز یہی ہے، سپریم کورٹ نے بھی کل یہی کہا ہے کہ ہمارے جو شعبہ صحت ہے، جو ہاسپٹلز ہیں، ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہاں بہتر علاج و معالجے کی سہولت فراہم کی جا سکے. اور یہی بارہا ڈاکٹرز کا کہنا ہے، کیونکہ یہی صف اول کے تو یہی مجاہد ہیں، یہی جنگجو ہیں جو لڑ رہے ہیں جس سے، اور وہی پھر بارہا مطالبہ یہی کریں کہ انہیں سہولتیں فراہم کی جائیں اسے نبض آزما ہونے کے لیے. اور یہی وجہ دیکھیں 1300 کے قریب جو ہیں پیرامیڈکس اور ڈاکٹر جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، 12 شہید بھی ہو چکے ہیں. تو انہیں لڑنا ہے. آپ نے ہاسپٹل کی صورتحال بہتر بنا دی کیا؟ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہ تو اسی طرح سے لوگوں کی کھالے اتار رہے ہیں، انہیں کون دیکھے گا؟ یہ جو ہم نے ابھی لاک ڈاؤن ختم کیا ہے، جو بالکل پتہ ہی نہیں لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، اس وقت 24 گھنٹے مارکیٹس کھل رہی ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ جو آپ کے جو یعنی قریب ترین ممالک ہیں، دبئی میں دیکھ لیں کہ شام 7 بجے مارکیٹس بند کر رہے ہیں. وہ ان حالات میں بھی یہ وہاں بھی عید کا سیزن ہے چل رہا ہے، وہ 7 بجے بند کر رہے ہیں. پھر وہ رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو لگا رہے ہیں. وہ کیوں لگا رہے ہیں؟ کہ ہسپتالوں پہ رش بڑھے گا. انہوں نے جو بھی ایز کیا تھا بیچ میں، وہاں بھی کرونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کی صلاحیت اپنی بڑھا دی ہے. جب تک آپ ٹیسٹ کی صلاحیت نہیں بڑھائیں گے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ کہتے رہیں گے کہ جون کا پہلا ہفتہ، جون کا دوسرا ہفتہ، پھر آ جائے گا جولائی کا ہفتہ. کیوں آپ ڈیلے کر رہے ہیں؟ آپ ٹیسٹ بڑھا نہیں رہے. آپ کہہ تو رہیں گے 30,000 تک ہماری کیپیسٹی ہو گئی ہے، آپ بڑھائیں 30,000 تک تو لے کے جائیں. ابھی تو ہم 15,000 سے بھی اوپر نہیں جا پا رہے ہیں. وہ جب تک آپ کیپیسٹی بڑھائیں گے نہیں ٹیسٹ کرنے کی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. پھر آپ پالیسی کیسے بنائیں گے؟ آپ جب ابھی ایز اتنا کیا ہوا لوگ بازاروں میں پھر رہے ہیں، اس کے بعد جو صورتحال ہونی ہے وہ کب ہوگی؟ کیا آپ اس دوران ٹیسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اصل سوال یہ ہے. یہ کیوں آپ کو اس وقت ٹیسٹ بڑھانے پڑیں گے؟ کیوں آپ نے سب کچھ کھول دیا ہے؟ عوام باہر ہیں، گھروں میں کم ہیں، لوگ سڑکوں پہ زیادہ ہوتے ہیں. اور ندیم صاحب ایک جملہ ہے جس پہ یعنی ریمارکس ہیں چیف جسٹس کے، لیکن صورتحال دوسری کورونا کی ہے. ان کا کہنا ہے او پی ڈی میں مریض ہوں تو ڈاکٹرز چائے پیتے ہیں. یہ ایک لیتھارجک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن دوسری طرف کورونا ہے جس میں ہمیں سلام بھی کرنا ہے، اہمیت بھی ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہے، اکا دکا واقعات وہ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر ہیں وہ بھی جس طرح سے مصروف ہیں، اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. یہ لوگ بھی بڑھا چڑھا کے بھی کچھ چیزیں اس طرح سے ڈاکٹرز کو، کیونکہ ڈاکٹرز اس وقت ان کو بھی جو ان کا رویہ ہے وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، آپ انہیں بھی تو وہ نہ کریں. وہی متاثر ہو رہے ہیں. اصل تو وہی دیکھ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے ہیں اور ابھی جو یہ کھلا ہے سب کچھ، اس کے بعد اگر ٹیسٹ کرتے ہیں، مجھے تو یہی خدشہ ہے کہ ٹیسٹ اس طرح سے شاید نہ ہو پائیں. کیونکہ آپ کو کہیں بھی نظر آیا، کہیں آپ کو ایسا دکھنے میں آیا ہو کہ ڈاکٹر سے مشاورت ہوئی ہے؟ اگین کہ اس گورنمنٹ میں خوش قسمتی سے سارے ڈاکٹرز ہیں، لیکن جو باہر جو ڈاکٹر جو فیلڈ میں، یہ فیلڈ میں نہیں ہے، یہ ہاسپٹلس میں مدد نہیں کر رہے، یہ ہاسپٹل میں جا کے علاج نہیں کر رہے. وہاں تو وہ لوگ ہیں جو جتنے ڈاکٹرز ہیں ہاسپٹلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو گھروں سے کس طرح سے صبح آتے ہیں پھر جاتے ہیں، ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہ جو ابھی جو ہوئی ہے، جس طرح سے لاک ڈاؤن ختم کیا ہم نے، جو سفر ٹریول ہوگا لوگوں کا ایک شہر سے دوسرے شہر، جب لوگوں کا انفلکس ہوگا تو وہاں پہ آپ کو اپنی ٹیسٹ کی کیپیسٹی کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. تبھی آپ کو اندازہ ہوگا جو آپ نے یہ کیا ہے کام، یہ جس طرح سے مارکیٹیں کھول دی ہیں 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن دن رات. میرے ایک مطالبہ دیکھا ڈاکٹرز کی جانب سے کہ کم از کم کوئی نہ کوئی ایس او پیز ہم آپ کو دیتے ہیں، ان پر
تھوڑا سا غور کر لیا جائے. تو ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نہیں ہوئی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو ہوئی؟ یہ ایک المیہ ہے جس کا بارہا ڈاکٹر جو ہیں، یعنی کہ ایک صوبے سے لے کے دوسرے صوبے تک تمام ڈاکٹرز کا مشترکہ ایک یہی وہ ہے. اچھا جی، یہاں پہ نہیں، یہ دنیا بھر میں اسی طرح سے ہو رہا ہے. مغربی ممالک میں بھی اسی طرح ڈاکٹرز اور حکومت کی لڑائی رہی ہے. وہاں بھی کئی وزراء تو واضح طور پہ وہ گولڈن ویزا کا اجرا کر دیا ڈاکٹرز کی بات. دیکھیں، اپریشیٹ کیا ڈاکٹرز کو، انہوں نے 10 سال کا جو ہے گولڈن ویزا دے رہے ہیں ڈاکٹرز کو جو وہاں رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پڑوسی ملک سے دھڑا دھڑ وہاں پہ ڈاکٹرز جا رہے ہیں، وہاں ڈاکٹرز اور نرسیں جا رہی ہیں، وہ اویل کریں اس اپرچونٹی کو. تو ہمیں بھی ڈاکٹرز کو سہولتیں فراہم کرنی پڑیں گی. جو ڈاکٹرز کے جو مطالبات ہیں، جائز مطالبات ہیں، وہ ہمیں پورا کرنا پڑیں گے. اور سہولتیں اور مطالبات ہیں، ابھی تک تو مشاورت نہیں ہے. اس عمل کو آگے بڑھانا ہوگا. اس کے بغیر آپ اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہی فرنٹ پہ کھیل رہے ہیں، فرنٹ فٹ پہ وہی کھیل رہے ہیں. ہم تو صرف بیٹھے ہوئے میٹنگ اجلاس کر لیتے ہیں، پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، تنقید کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. میں آگے بڑھتا ہوں. شوگر انکوائری کمیشن نے 4 روز کی مہلت مانگ لی. 4 روز بعد عید کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی. انکوائری رپورٹ عید کے بعد جمع کرائے جانے کا امکان ہے. وہ بات وہی ہے جیسے شیخ رشید جو کہہ چکے ہیں، جو بھڑکیاں مار چکے ہیں کہ عید کے بعد ٹارزن کی واپسی ہوگی، 2 طرفہ جو کارروائیاں ہوں گی. وہ خدشات دیکھیں، اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں پہ بھی بعض گش اسی طرح کی چل رہی ہیں، یہیں سے چیزیں آگے نکلتی ہیں کہ عید کے بعد جو ہے یہ پکڑ دھکڑ کا مرحلہ شروع ہوگا. مزید لوگوں کو شاید نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے. تو تبدیلیاں تو اس سینس سے یہ تو ہمیشہ یہ چلتی رہتی ہیں. جب بھی ایسی کوئی چیز آتی ہے تو دوسری جانب سے بھی خبریں آ جاتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اصل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں، ضمناً جو چیزیں نکالی جاتی ہیں وہ آگے آ جاتی ہیں. جو حقائق جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ کا سہارا لے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ چھپ جاتی ہیں چیزیں. تو وہی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ عید کے بعد جو صورتحال خراب معاملہ تو لٹک گیا نا. وہ بات یاد ہوگا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تو ابھی اعلان کیا ہے اور 25 تاریخ تک آپ دیکھیے گا یہ اناؤنس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس میں کتنی تبدیلیاں لے کر آئیں گے. یہ میں نے اس وقت میں کہا تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا کیا ہے اس کا. تو ابھی یہ سب معاملات سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں چیزیں، جو بھی ہے جس طرح کا نام لیتے اس دن کے بعد سے اگر آج تک آپ دیکھ لیں، مافیا کا لفظ کسی نے استعمال نہیں کیا. آپ دیکھیں اس رپورٹ کے آنے تک مافیا ہر جگہ سے ہو رہا تھا. اس رپورٹ کے بعد مافیا کا لفظ ختم ہو گیا ہے. کیوں کہ یہاں پہ ایک مافیا نہیں ہے، چینی شوگر نہیں ہے، ساری مافیاز ہیں. ہیلتھ سیکٹر کے اندر بھی مافیاز ہیں. وہ جتنا بڑا آپ وہ تمام ادارے جو ہیں مافیا کی لپیٹ میں، آپ جتنی بڑی کرپشن کریں گے وہ اتنا ہی ان کو باعزت مقام دیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں، ایک وزارت سے ہٹا کے دوسری جگہ بٹھا دیا جاتا ہے، وزارت تبدیل کر دی جاتی. یہ مقام ہے. جو چھوٹے کرتے ہیں جیسے گندم کی بوریاں، جس کے اندر 10 گندم کی بوریاں رکھی ہیں، 50 رکھی ہیں، وہ تو نکالے جا رہے ہیں. آپ جو اصل جو بیوپاری ہیں، جو اصل دھندا اس کا کرتے ہیں، ان کے اوپر پکڑ نہیں ہے. وہ سب پالیسی سازی میں ہے. صحیح. ندیم صاحب، بھارت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بھارتی فوج کی LOC پر پھر پلا اشتعال. فائرنگ. کھوئی ڈٹا سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا. جوکوٹ گاؤں کا شہری شدید زخمی ہو گیا. مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی قابض فوج ہے اس کی جارحیت نہ رک سکی. بدترین لاک ڈاؤن میں زندگی آسان نہ موت. پلوامہ میں گھر تباہ کر دیے، زبان خلق نہ بولی. آخر کیا سوچ ہے بھارت کی؟ اس کی ہٹ درمیاں، بھیانک چہرہ، مکروہ چہرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں سیم ٹو سیم برقرار ہیں ویسی کی ویسی. یہ برقرار تو ہیں، لیکن آخر وہی کہ کب تک؟ اس کا اینڈ تو ہونا ہے. اینڈ بڑا بھیانک ہوگا مودی سرکار کے لیے. جس طرح یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں، ان کے جو اپنے تھے وہ بھی اب سوشل ڈسٹینسنگ میں آ چکے ہیں، وہ بھی دوریاں اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہی ہوا کرتی ہے. آپ کب تک لوگوں کو ماریں گے، کب تک دبائیں گے، کب تک مذہب کو استعمال کریں گے؟ گو کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب جو ہے، کوئی بھی دھرم کوئی انتہا پسندی کی ترغیب نہیں دیتا. کوئی کسی کو بیجا قتل کرنے کی ترغیب نہیں دیتا کسی بھی مذہب کے اندر. لیکن آپ یہ کون سا ایک مذہب اپنا ایجاد کر رہے ہیں؟ کون سا دین دھرم آپ بنا رہے ہیں آپ، جس میں لوگوں کے گلے کاٹے جائیں، لوگوں کو بھرے بیچ چوراہے کے اوپر جا کے جلایا جائے، پولیس کھڑی بھی دیکھ رہی ہو، جو قانون کی جو پاسداری کرانے کے لیے موجود ہیں، قانون کے جو محافظ ہیں، بنے ہوئے محافظ جو ہیں، وہ سرکل کر کے جو ہے لوگوں کو بول رہے ہیں کہ مارو ان کو، خود بھی اس میں اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں. جہاں یہ صورتحال ہوگی ایسے معاشرے پنپ نہیں سکتے. ان کا انجام یہ نہیں ہوگا، ان کا انجام بڑا بھیانک ہوگا. نہیں، کچھ تو قدرت
لے گی انتقام. قدرت دیکھیں ٹھیک ہے؟ زمین یہ قدرت اور فطرت کا جو ہے نا یہ تقاضا ہے. یہ جو ظلم کرتا ہے وہ کبھی پنپ نہیں سکتا, وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے, آج نہیں تو کل وقت ضرور لگ جاتا ہے, یعنی وقت مٹا دیتا ہے انہیں. وقت مٹا دیتا ہے, وقت نہیں چھوڑے گا. لیکن دنیا کیوں نہیں بول رہی؟ دنیا احساس کیوں نہیں جاگ رہے؟ اگین معاشی جو صورتحال ہے, اتنی 1.25 ارب سے زائد کی بڑی مارکیٹ ہے, 1 ارب 35 کروڑ غالباً اس کی مارکیٹ ہے, سب کا ان کے ساتھ ہوئے. آپ دیکھیں یہ سارا جو ٹیلی کمیونیکیشن کا جو سیکٹر ہے, انٹرنیٹ کا جو جتنی بھی وہ بڑی بڑی کمپنیاں ساری آپ دیکھ لیں وہ وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی کشمیر کی خبر ڈالیں, آپ انڈیا کے خلاف جو وہ کارروائیاں کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ کمنٹس دیں, آپ کو بلاک کر دیا جاتا ہے. آپ کی چیزیں, آپ کا یوٹیوب چینل ہوگا تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے, آپ کا فیس بک پیج ہے وہ اڑا دیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, وہ کہاں تک پھیلے میں بات یہ کہ وہ جس طرح آگے تک پہنچے ہیں نا, اس میں ہاں اس میں ایک یہ راستہ یہ ضرور میں اختیار کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس طرح سے آگے پہنچیں جو عالمی ادارے ہیں, کیونکہ ان کی پہنچ اندر تک ہے. امریکہ کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے اندر زیادہ تر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایون وائٹ ہاؤس کے اندر تک ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جو ان کے پبلک سیکٹرز ہیں وہاں پہ آپ جائیں کاؤنٹرز کے اوپر تو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں ہمیں بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. ہمیں صرف ٹیکسی نہیں چلانی, ہمیں صرف چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول کے باہر نہیں بیٹھنا, ہمیں ان کی پاور پالیٹکس میں بھی شریک ہونا پڑے گا. ہمارے پاس یہ بہت مسنگ ہے, جو ان کے بڑے آئی ٹی کے سیکٹرز ہیں, ہمارے بھی لوگ ہیں لیکن آٹے میں نمک کے برابر. سارے لوگ ان کے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ, سی او بھی وہی ہیں, انہی کے لوگ ہیں, تو وہ کریں گے, اس کو استعمال کریں. ہمارے والے جو ہیں جیسے پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے اسی طرح سے انٹرنیشنلی بھی جا کے آپ امریکہ میں دیکھیں, یورپ میں دیکھیں, وہی ہوگا. جیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹ کی, جس کو اجازت دی جا رہی ہے وہ کھول نہیں رہا, جس کو منع کیا جا رہا ہے وہ کھولنے پہ آ رہا ہے. اسی طرح سے باہر بھی ہے کہ ایک جماعت بنتی ہے, اس کے کئی ٹکڑے بن جاتے ہیں. وہ پاکستان کی وہاں پہ کیا پرچار کریں گے, گو کہ پاکستان کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں ہر پاکستانی باہر, لیکن وہ اپنی سیاست کے اندر لگے رہتے ہیں, اپنی پارٹی بازی میں لگے رہتے ہیں. ان کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ یہاں سے جو منسٹر جا رہے ہیں ان کا پروٹوکول کریں, ان کی دعوتیں کریں, نہ کہ جو پاکستان کے خلاف جو باہر کام ہو رہا ہے اس کے لیے کام کریں, اس کے تدارک کے لیے کام کریں. پاکستان کو بتائیں کہ کیسے کیسے آپ کو چلنا ہے, یہاں کس تھنک ٹینک سے بات کرنی, اس طرح کچھ نہیں ہے. جبکہ وہاں اس کے برخلاف ہے, وہ ایک قوم کی طرح سوچتے ہیں, ایک قوم کی طرح آگے جاتے ہیں. ہم جیسے یہاں منتشر ہیں ایسے باہر منتشر ہیں. اس کا فائدہ بھارتی لابی بھرپور اٹھا رہی ہے, ہمیں اس جانب توجہ دینی پڑے گی. اسی طرح سے آپ جو ہے نا عالمی فورم کے اوپر اپنی آواز جو ہے نا بہتر انداز سے اٹھوا سکتے ہیں. صحیح. لیکن ایک اور امریکہ کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان قطر کا دورہ کریں گے. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق زلمِ خلیلزاد طالبان قیادت سے ملاقات میں افغان انٹرا مذاکرات پر تبادلہ خیال کریں. دیکھیں اس طرح بھی پیش رفت اب ہو چکی ہے کہ یہ اشرف غنی اور عبداللہ جو ہے جو پیرالل جو گورنمنٹ بنائی گئی تھی, گو کہ پچھلے بھی دور میں ایک دوسرے کے الائے تھے, لیکن جب نتائج کا اعلان کیا گیا کہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ اس میں دھاندلی کی گئی ہے, اس کی بنیاد پہ انہوں نے بھی دونوں نے ایک ساتھ ہی حلف اٹھایا تھا. گو کہ یہ لگ بھی رہا تھا, میں نے پہلے بھی کہا بھی تھا یہ کہ یہ آگے جا کے یہ ایک ہو جائیں گے, شراکتی اقتدار میں آ جائیں گے ساتھ میں, اور وہی ہوا. اور یہ ہونا تھا کیونکہ یہ ڈیلے ہوئے جا رہا تھا کہ طالبان کو اس سسٹم میں داخل کرنا ہے بائی ہک و کروک. دوحہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اگین کہ وہ طالبان اور امریکہ کا تھا, اس کا ضامن امریکہ ہے نہ کہ افغان گورنمنٹ ہے. ہاں ان کو قومی دھارے میں لے کے آنا ہے, ان کے جو افغان بائیلیٹرل جو مذاکرات ہونے ہیں اب وہ شروع ہوگا, وہ بڑا امپورٹنٹ دور ہے. اسی میں یہ آگے یہ حکومت کا پورشن بنے گا, کس کے پاس کیا اقتدار ہوگا, کیا اختیار ہوگا, کون سی سیٹیں, کون سی وزارتیں جو ہیں اہم 2-3 وزارتیں ہوتی ہیں وہ کس کے پاس ہوگی. گو کہ ایک اور چیز ہے کہ طالبان نے ابھی تک جو بھی اسٹیٹمنٹ جاری کریں وہ امارات اسلامی کے ہی نام سے جاری کر رہے ہیں, وہ ان کا بڑا اہم کردار ہے. وہ یہی وجہ ہے کل بلکہ بھارت کے حوالے سے بھی بولا کہ منفی رویہ ہے اور ہمیشہ وہ دیکھیں شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے ہمیشہ سے افغانستان میں پاکستان کے مخالف جو لابی رہی ہے ان کا ساتھ دیا, ان کو آگے بڑھایا ہے, وہاں پہ فائنینسنگ کی ہے, جا بجا انہوں نے گروپوں کو لڑوایا ہے, وہاں پہ پاکستان کے خلاف بھی وہاں جو کارروائی ہوئی ہیں اس میں بھی ملوث رہا ہے. تو اسی وجہ سے طالبان نے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ بھارت جو باز رہے ماضی کے ہر کنڈوں سے, وہ بارہا اسی طرح کرتا رہا, نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا رہا طالبان کے بھی خلاف اور پاکستان کے بھی خلاف. لیکن اب جو ہے صورتحال افغانستان کی چینج ہونے جا رہی ہے, کیونکہ وہی 19 سال پہلے جن کو ہٹایا تھا امریکہ نے حملہ کر کے
کہ آج وہی امریکہ ان کو لے کے آ رہا ہے، تو اس کا آپ مطلب کو ہے لگتا ہے خطے میں تبدیلی آئے گی یہ ساری صورتیں؟ دیکھیں خطے میں تبدیلیاں بالکل آ رہی ہیں، یہ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ یہ نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں یہ، اور تو کرونا آ گیا، کرونا کے بعد تو مزید جو ہے نا ایک بالکل ہر کچھ بدل جائے گا، جو پہلے دشمن تھے وہ دوست ہو جائیں گے، جو دوست تھے وہ ہٹتے جا رہے ہیں، وہ یورپی یونین وہ تو مجھے ایک جملہ آپ کا ویسے بھی یاد ہے کہ آپ نے یہ جملہ بھی بولا تھا کہ رت بدل رہی ہے، رت بدل رہی ہے، بدل چکی ہے اب افغانستان جو ہے جس طرح سے اب اپنی امپورٹنس بڑھائے گا، طالبان وہاں پہ اپنے اس کے پاور میں آتے جا رہے ہیں، ملک کی بیشتر حصے پہ تو پہلے طالبان کا قبضہ تھا ہی تھا، لیکن اب آفیشلی وہ وہاں پہ ان ہو رہے ہیں سیاست کے اندر بھی، جو دوسرے مخالف گروپ تھے جیسے ہزارہ کمیونٹی ان کو وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے، تو ان کے ماضی سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے طالبان نے، تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ یہاں پہ بھی ہمیں بھی ماضی سے اپنے سیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے۔ صحیح، ندیم صاحب کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔